वालेकुम नाजरीन, मोहम्मद रेहान मिर्ज़ा MUL TV पर आपकी खिदमत में हाजिर है और ये सिलसिला वार प्रोग्राम्स का एक सिलसिला है जिसमें हम मिनहाज यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का शोबाजात का तारुफ आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। आज जिस शोबे का तारुफ पेश करने जा रहा हूँ मुझे ज़ाती तौर पर फ़ख्र महसूस हो रहा है क्योंकि वो शोबा मेरा अपना शोबा है। शोबा उर्दू का तारुफ आज आपकी खिदमत में पेश करना है। कहने वालों ने कहा कि सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। आइए आज इसी उर्दू ज़बान पर बात करेंगे अपने सरबराह शोबा उर्दू से। उसके अलावा उर्दू के मुख्तलिफ असातिज़ा जो अरसा दराज से उर्दू की ज़बान की दर्स व तदरीस में मसरूफ़ हैं, उनसे भी कुछ बातचीत होगी। और उर्दू ज़बान जो बुनियादी तौर पर एहसास की ज़बान है, वो ऐसी ज़ुबान है कि जिसमें मोहब्बत भी है, प्यार भी है और जज्बों और उम्मीदों की तर्जुमानी भी है। आइए मैं आपको अपने डिपार्टमेंट में ले चलता हूँ। आज अपने शोबे का तारुफ पेश करते हुए मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँगा कि आप भी हमारे साथ शामिल रहें और इस प्रोग्राम के आखिर तक आप हमारे साथ शामिल रहें ताकि आपको पता चले कि उर्दू ज़ुबान की अहमियत क्या है और शोबा उर्दू में बैठने वाले लोग क्या सोच रहे हैं। आपके लिए अमूमन बहुत सारी गलतफहमियाँ जो उर्दू ज़ुबान के हवाले से पाई जाती हैं कि शोबा उर्दू में वही लोग आते हैं जो शायद नालायक हैं या जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता तो वो उर्दू में आ टपकते हैं। तो इन तमाम अश्कालात का इजाला जो है आज आपका होने जा रहा है। आइए मेरे साथ चलिए। मैं अपने कैमरामैन से भी कहूँगा कि मुझे फॉलो करे और मेरे साथ चलिए। जी नाज़रीन, हम अपने शोबा उर्दू में आज मौजूद हैं और पहुँच चुके हैं शोबा उर्दू के हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट के ऑफ़िस में। और आज चाय के साथ हमारी तवाज़ो भी हो चुकी है, बिस्किट भी हमने खाए और अब हम चाह रहे हैं कि चाय और बिस्किट के बाद कुछ कीमती बातें आप तक पहुंचाएं। हमारे साथ शोबा उर्दू के सरबराह डॉक्टर असद महमूद ख़ान साहब मौजूद हैं जिनकी ज़िंदगी में इल्मी और अदबी वक़ार भी नज़र आता है और फ़ौजी नज़्म व ज़ब्त का हसीन इम्तज़ाज भी उनकी ज़िंदगी में हमें नज़र आता है। हम जब डॉक्टर साहब की शख्सियत को देखते हैं और शोबा उर्दू और मिनहाज यूनिवर्सिटी में अपनी जामिया में जब हम इनकी शख्सियत को देखते हैं तो पूरी जामिया में आपकी शख्सियत शफ़क़त का सरापा नज़र आती है। तलबा में बेहद मकबूल हैं और इस हवाले से भी जाने जाते हैं कि इनकी मुतअद्दिद कुतुब और नावल्स अफ़साने वो भी शाया हो चुके हैं। डॉक्टर साहब से उनकी ज़िंदगी के हवाले से भी चंद सवालात करेंगे, शोबा उर्दू के हवाले से भी चंद कीमती बातें आप तक पहुँचाएँगे। और डॉक्टर साहब ने जो अपना कीमती वक्त हमें आज दिया, इस पर मैं बेहद शुक्रगुज़ार MUL TV की पूरी टीम डॉक्टर साहब की शुक्रगुज़ार है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच कि आप लोग आए। वेरी वार्म वेलकम। सर बहुत शुक्रिया। मुझे शोबा उर्दू का तालिब इल्म होने के नाते ये फ़ख्र महसूस हो रहा है कि ये फ़ख्र तो हासिल है, बुरे हैं कि भले हैं, दो चार कदम हम भी तेरे साथ चले हैं। तो हम आज आपके इंटरव्यू के लिए आए और ये चंद कीमती बातें हमारे तवस्सुत से और मिनहाज यूनिवर्सिटी के इस शोबा उर्दू की चंद कीमती चीज़ें MUL TV के चैनल से हमारे नाज़रीन तक पहुँचेंगी तो मुझे फ़ख्र हो रहा है कि ये मेरे ज़रिए भी हो रहा है, मेरा भी इसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। जज़ाकल्लाह, सेम हियर। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो बताइए कि शोबा उर्दू मिनहाज यूनिवर्सिटी में शायर है, कोई भी शोबा जब कायम किया जाता है तो उसका कोई ना कोई मकसद होता है। तो आप क्या समझते हैं कि मिनहाज यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू कायम करने का क्या मकसद है? ये एक बुनियादी सा सवाल है। ओबियसली जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो उसके पीछे कुछ आपके अहदाफ होते हैं, कुछ मकासद होते हैं और उनको ले के आप उनको परसू करते हैं और अल्टीमेटली जो है वो अपनी जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करते हैं। मिनहाज यूनिवर्सिटी, आपको पता है कि आज से डेकेड बैक जब इन्होंने अपना सफ़र हमने अपना शुरू किया जी। तो उर्दू डिपार्टमेंट को ये इख्तिसास हासिल है कि ये इसके जो शुरू के चंद जो लीडिंग शोबाजात थी उनमें शामिल था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ्रॉम द बिगिनिंग जो है वो हमारा इस सफ़र में हम लोग शामिल थे। यूँ कहिए कि जो मिनहाज यूनिवर्सिटी का सफ़र है वो उर्दू शोबा उर्दू का भी वही सफ़र है। और मकासद अगर मैं ये कहूँ तो आपको पता है कि उर्दू एक तो हमारी जो है कौमी ज़ुबान का के हवाले से और प्लस जो एज़ आ शोबा जाती हवाले से जो है वो वक्त की अहम ज़रूरत है और हमेशा रहेगी। जब तक कहीं भी उर्दू पढ़ी जाएगी, लिखी जाएगी, समझी जाएगी, बोली जाएगी तो यकीनन इसकी ज़रूरत रहेगी। तो दोनों सूरतों में जो है वो हम इसको आप कॉज के तौर पे, इसको आप प्रोफेशनलिज्म के तौर पे, इसको आप इल्म व अदब की
جو ہے وہ تسلسل کے طور پہ، اس کے ارتقاء کے طور پہ، تو ہر صورت میں جو ہے وہ آپ کو اس کی جو ہے وہ ایک بڑھوتری اور اس کی جو ہے نا وہ کنٹریبیوشن نظر آئے گی۔ جی بہت شکریہ سر، آپ نے ابتدا میں بہت ساری قیمتی باتیں ناظرین تک پہنچائی ہیں۔ سر ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے تعلیمی سفر کے بارے میں بھی ذرا ہمیں آگاہ فرمائیے۔ جہاں تک میرا تعلیمی بیک گراؤنڈ کا تعلق ہے تو میں، کیونکہ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی ذکر کر دیا کہ میرا جو ایک پیشہ ورانہ میری جو پیشہ ورانہ میرا تجربہ ہے وہ بیسیکلی میں نے کوئی اراؤنڈ 30 ایئرس جو ہے وہ میں نے پاکستان آرمی میں سرو کیا، اور پاکستان آرمی کا جو سفر ہے وہ جب کمیشننگ کا سفر ہے وہ جو ہے وہ ایک انٹرمیڈیٹ اور ایف ایس سی کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو میننگ بائی کہ میں نے اپنا جو سفر ہے ایک دیہاتی اسکول سے شروع کیا تھا، ایف ایس سی کے بعد پاک فوج کو جوائن کیا۔ اس کے بعد اس سفر کو میں نے اپنے جو تعلیمی سفر تھا اس کو میں نے رکنے نہیں دیا۔ جو میری پروفیشنل اوبلیگیشنز تھیں اس میں جو مجھے کورسز کرنے تھے، اس کے اندر جو مجھے اپنی پروفیشنل جو گینز تھا، اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو میری سول کی تعلیم تھی اس کو میں نے کہیں پہ جو ہے نا وہ رکنے نہیں دیا، اس کو اس کے اندر مسلسل میں نے نا اس کو کنٹینیو کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں نے اردو میں اور اردو کے ساتھ کچھ اور مضامین میں ماسٹرز کیا، ماسٹرز کے بعد ایم فل کیا، ایم فل کے بعد میں نے پی ایچ ڈی کیا، اور پی ایچ ڈی بھی جو ہے وہ 2 بڑے مضامین انٹرنیشنل ریلیشنز اور اردو دونوں کے ساتھ کیا۔ پھر میں نے پوسٹ ڈاک جو ہے وہ میں نے مکمل کیا، اور اس کو میں نے جو لٹریچر ہے اس کی جو ایفیکٹ ہے یا اس کی جو کولیبوریشن ہے وتھ پولیٹیکل سائنس یا انٹرنیشنل ریلیشنز، اس کو جو ہے میں نے اپنے ریسرچ میں جو ہے اس پہ میں نے کام کیا تھا۔ اور الحمدللہ وہ ریسرچ اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ آج کا وہ ایک امپورٹنٹ موضوع تھا۔ اس میں نے بیسیکلی اٹ واز علامہ اقبال کی جو پولیٹیکل فلسفی تھی اس کی جو ہے انٹرپریٹیشن لٹریچر کے اندر، یا اس لٹریچر کے اندر کیسے اس کی جو انٹرپریٹیشن موجود ہے اس کے اوپر کام کیا۔ اور وہ کنفلکٹ سے ریلیٹڈ تھا، وہ ریجنل ری الائنمنٹ کے ریلیٹڈ تھا، لیکن لٹریچر کیسے اس کی ری بلڈنگ کرتا ہے، اور جو اسپرچل ڈیموکریسی ہے وہ کیسے اقبال نے جو ہے اپنے آج سے 100 سال پہلے کیسے اس کے اوپر جو ان کا ایک ویژن تھا جو اب دنیا کے اندر جو ہے وہ ہمیں اوور آل امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو دس واز آئی تھنک کمپلیٹ جرنی جو ہے وہ پوسٹ ڈاک، اور میرے خیال میں یہ اسپیشلائزیشن کے بعد الٹرا اسپیشلائزیشن تک کا سفر جو ہے آئی تھنک دس واز ہول۔ سر بہت مبارک سفر ہے یقیناً آپ کا، اور میرا جو اگلا سوال تھا وہ بھی میں سمجھتا ہوں اس سے منسلک تھا۔ میں پوچھنے والا یہ تھا سر اس کے بعد سوال کہ منہاج یونیورسٹی کا شعبہ اردو وہ کس حوالے سے اور کن کن جہات کی بنیاد پر دیگر یونیورسٹیز سے، دیگر جامعات سے منفرد ہے؟ ان میں سے ایک کا تو خیر مجھے جواب مل گیا کہ جہاں پر ایسا سربراہ شعبہ موجود ہو تو وہاں تو طلباء کو آنا ہی چاہیے، جنہوں نے اتنی ساری جہات میں قوم کی خدمت کی ہو اور اتنی ساری جہات میں جن کا کام موجود ہو۔ اس کے علاوہ آپ کیا خود بتانا چاہیں گے کہ شعبہ اردو جو منہاج یونیورسٹی میں بھی قائم ہے، دیگر یونیورسٹیز میں بھی موجود ہے، تو اگر کوئی طالب علم شعبہ اردو پڑھنا چاہتا ہے، وہاں آنا چاہتا ہے، اور پھر منہاج یونیورسٹی کا انتخاب وہ کیوں کرے؟ اچھا، منہاج یونیورسٹی کا انتخاب اور اردو کا انتخاب یہ 2 الگ الگ سوال ہیں، میں ان کو 2 الگ طریقوں سے دیکھتا ہوں۔ جہاں تک منہاج یونیورسٹی کا تعلق ہے تو شاید ہماری لاسٹ گفتگو میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ میں سمجھتا ہوں اٹ از دی ون آف دی بیسٹ اپرچونٹی فار دی اسٹوڈنٹس، جو ینگ جنریشن ہے، کہ جہاں پہ ان کو ڈگری کے ساتھ ساتھ تربیت کا ایک پورا انوائرمنٹ ملتا ہے، اور یہ میرے خیال میں کسی بھی یونیورسٹی کے اندر یہ بائی ڈیزائن موجود نہیں ہے۔ بائی ڈیفالٹ تو موجود ہو سکتا ہے بٹ بائی ڈیزائن نہیں ہے، تو ہم نے اس کو جو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں۔ اچھا، جہاں تک اردو اور شعبہ اردو کا تعلق ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پرسیپشن ہے کہ جو اردو ہے، جو لوگ اگر ہم دیکھیں ہماری جو پروفیشنل ڈیسیجن میکنگ ہے وہ ایکیڈیمک کیریئر میں کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ شروع ہوتی ہے پہلی سٹیج جب ہم میٹرک سے ایف ایس سی کی طرف جاتے ہیں، اور ہمیں یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ مجھے میڈیکل میں جانا ہے، انجینئرنگ میں جانا ہے، یا کسی اور کی طرف جانا ہے۔ تو نارملی ہمارے بچے وہاں 3-4 بڑی کیٹیگریز کے اندر اپنے آپ کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں۔ ایف ایس سی کے بعد تھوڑا سا ہم جو ہماری نیکسٹ سٹیج آتی ہے گریجویشن لیول پہ، آج کل بی ایس لیول پہ، وہاں ہمیں
طے کرنا ہوتا ہے کہ اب ہمیں اپنی عملی زندگی کے اندر کس شعبہ میں جو ہے مجھے ایکسل کرنا ہے اور کس کو لے کے میں نے اپنی جو پروفیشنل لائف ہے اس کو پرسو کرنا ہے. اچھا وہاں پہ بھی میجورٹی جو ہے ان کا انتخاب سائنسز ہوتی ہیں یا لیڈنگ جو سبجیکٹس ہوتے ہیں ہم انکلائنڈ ہوتے ہیں اس کی طرف, اور ہیئر آن جو ہے وہ پھر آگے اسپیشلائزیشن شروع ہو جاتی ہے. اچھا یہ جو ڈیسیجن میکنگ والی اسٹیج ہے اس کے اوپر اردو ایز اے سبجیکٹ وہ کمپیریٹیولی ہمیں دوسرے سائنسز کے حوالے سے, سوشل سائنسز کے سبجیکٹس کے حوالے سے ہمیں تھوڑی سی ایسے نظر آتا ہے کہ ظاہری طور پہ وہ شاید بیک پہ ہے, بٹ آئی ٹیل یو کہ یہ انفیکٹ ایسا نہیں ہے. ہماری چونکہ ہمیں اس کے اوپر گفتگو کم ہوتی ہے, ہماری سوسائٹی میں اس کے اوپر بات کم ہوتی ہے, اس لیے ہمیں شاید اس کے آگے ایونیوز کا نہیں پتا. اچھا منہاج یونیورسٹی کو یہ اختصاص یہاں پہ اسپیشلی اردو کے حوالے سے موجود ہے کہ ہم نے یہاں پہ اردو کو صرف جو ہے سیکنڈ سبجیکٹ کے طور پہ یا آپشنل سبجیکٹ کے طور پہ ٹریٹ نہیں کرتے, ہم اس کو لیڈنگ سبجیکٹ کے طور پہ, پروفیشنل سبجیکٹ کے طور پہ جو ہے اس کی پوری ہماری جو ہے وہ ورکنگ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ اگر بی ایس پہ آتا ہے تو ہم اس کو ایونیوز دیتے ہیں کہ دس از دی ایونیو ان لٹریچر اور اردو, جس کے ساتھ آپ کی پروفیشنل لائف کس طرف آپ کو جو ہے وہ لے کے جائے گی اور آپ کو کیسے اپنی آنے والی زندگی بھی اپنے آپ کو جو ہے آپ منوا سکتے ہیں. اچھا اس کے ساتھ آپ کے پاس یہ ایونیو ہم اس کے پیرالل آپ کو پرووائڈ کریں گے. کیوں کہ آپ کو اسٹوڈنٹ کو وہ کانفیڈینس بلڈ کرنا ہے کہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ ایس ڈی جیز جو ہے اس کی ایک انٹرنیشنلی ہم لوگوں نے وہ 2030 تک ڈیسائیڈ ہوئے ہیں. اب ان ایس ڈی جیز کو لے کے اگر میں روایتی طریقہ کے طور پہ سبجیکٹ کو ڈیل کرتا ہوں تو شاید یہ پاسبل نہیں ہوگا کہ میں آنے والے وقت میں جو ہے ان کو کمپیٹ کر سکوں. یہی وجہ ہے کہ منہاج یونیورسٹی اپنے پرٹیکولرلی اپنے اسٹوڈنٹس جو اردو کے ساتھ اپنے آپ کا سفر جوڑنا چاہتے ہیں ان کو ہم وہ ایونیوز دکھاتے ہیں کہ یہ ہیں آپ کے آنے والے گولز جو 2030 تک آپ کو منیمم اس لیول پہ جانا ہے, اور اس کے بعد آپ کو جو 2050 کی جو ہمارے اہداف ہیں ان کو کیسے ہم اردو کے ڈومین میں رہ کے جو ہے وہ اس لیول پہ لے جاتے ہیں. تو یہ جو ایک ان کے اندر ایک ٹرسٹ بلڈنگ, ایک کانفیڈنس بلڈنگ اور ان کو ایک جو آنے والی ایونیوز ہے اس کے بارے میں جس طرح سے ہم بتاتے ہیں اور انٹر ڈسپلن لے کے جس طرح سے چلتے ہیں. آپ نے خود بھی کہہ دیا کہ شاید ان کا جو شعبے کا صدر ہے وہ بھی انٹر ڈسپلن ہے, لیکن ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی انٹر ڈسپلن کے جو ہے وہ ترغیب دیتے ہیں کیونکہ اس سے ان کی صرف ایک خاص سبجیکٹ پہ نہیں, اس سے ریلیونٹ جو تمام پیراڈائم ہے اس کو لے کے چلیں گے تو زندگی ان کے لیے ایک آسان ہوگی. بہت شکریہ سر. میرا اگلا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک غلط تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ اردو میں ہمیشہ وہی طلبہ آتے ہیں جو شاید کسی اور شعبے میں جانے کے قابل نہیں ہوتے, اور پھر انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نالائق ہو, طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں. اس تاثر کو آپ کس طرح زائل کریں گے, کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ آئی تھنک یہ ایک آپ نے جو رانگ پرسیپشن بلڈنگ ہے اس کے اوپر آپ نے بیسڈ آپ کا سوال تھا, اور آئی تھنک میں پچھلی جو اس کے اندر ایک بات کر چکا کہ ہمارے یہاں جب جو ڈیسائیڈنگ مومنٹس ہیں ایکڈیمک کیریئر کے اندر وہاں بچوں کو وہ بیسیکلی اس کی ترغیب تو میں نہیں کہوں گا, اویئرنیس نہیں دی جاتی. اب جب آپ کے پاس کسی لائک سائنس کو بتانے والا ہر بندہ موجود ہوگا, چاہے وہ گھر میں اس کی بتایا جا رہا ہے, چاہے اس کو اسکول میں بتایا جا رہا ہے, چاہے اس کو سوسائٹی میں بتایا جا رہا ہے, لیکن اردو کے اوپر بات کرنے والا نہیں ہوگا. لیکن یہ ایک المیہ ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پروفیشنلی دونوں انداز میں اس کو ہینڈل کرنا ہے, ہمیں اس کو دونوں طرح سے ٹریٹ کرنا ہے. نمبر ایک ایز اے لینگویج. آج آپ دیکھیں گے آج سے 30 سال پہلے جب میں اپنے تعلیمی کیریئر کے اس ڈیسائیڈنگ مومنٹس کے اوپر تھا تو مجھے یہ جو انگلش تھی وہ ایک مشکل سبجیکٹ کے طور پہ میرے سامنے موجود تھی, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ مشکل کیونکہ اس کے اوپر سب کی ایفرٹ اس کی طرف تھی کہ اس کو آسان کیسے بنایا جائے آنے والے وقت کے لیے ان بچوں کے لیے, تو وہ تمام انرجیز ہم نے ادھر صرف کی. تو وہی انگلش اب ہماری ظاہری طور پہ اسٹرینتھ بن چکی, لیکن ہماری وہ اردو جو ہمیں ایک گھر کی بات لگتی تھی وہ ہماری کمزوری بن چکی. اب جب ہم اے لیول اور او لیول پہ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بچے سائنسز میں دے آر کمفرٹیبل, دے سے کہ ہمارے نمبر اس میں جو ہے وہ A+ گریڈز ہیں, بٹ وہ اردو کی طرف جب آتے ہیں, جب وہ اسلامیات کی طرف آتے ہیں یا جہاں پہ بھی اردو زبان, اور ابھی تو انہوں نے یہ کر دیا
کے او لیول کے اوپر جو اردو کی پیپرز ہیں ان کو بھی رومن انگلش میں جو ہے یا رومن زبان میں جو ہے اس کی طرف سٹیپ چلا گیا. میننگ بائی کہ آپ نے وہ جو آسان جو آپ گھر کی بات سمجھتے تھے وہ ایک چیلنج ابھی بن گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیلنج نہیں بننا چاہیے تھا یا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ہمارا بریڈ اینڈ بٹر ہے، ہماری قومی زبان ہے، ہماری شناخت ہے اور ہمارا حوالہ ہے. تو اس میں یہ پرسیپشن جو ہے وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. بچوں کی ترغیب دینے کی ضرورت ہے کہ یہ پرائمری جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، ہماری سوچنے کی صلاحیت ہے، وہ اسی کے اندر، کیونکہ اس بچے نے جو انگلش میں ایکسپرٹ بھی ہے اس نے سوچنا انگلش میں اردو میں ہے، اس نے سوچنا پنجابی میں ہے، اس نے سوچنا سندھی میں ہے، مطلب جو اس کی مادری زبان ہے سوچنا اس میں ہے. تو وائی ناٹ کہ اس کو میں وہ سہولت دوں اور اسے بتاؤں کہ یہ زبان اور شعبے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں سے آپ کو جب ڈیسیجن لینا ہے تو یہ آپ کے ساتھ کولیبریٹ کریں گے تو آپ کی جو ہے آپ کے لیے پروفیشن اسی طرح سے موجود ہوگا. تو دس از ریکوائرڈ. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. ہمارے شعبے میں تحقیق و تنقید کے کن اصولوں پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے اور اس شعبے میں تحقیق کو کس طرح لے کے چلا جا رہا ہے؟ یعنی ہم نصابی سرگرمیوں کو پڑھانے یا پڑھنے کے علاوہ جو یہاں پہ اسکالرز آتے ہیں ان کی تحقیق کے لیے ان کی کیا مدد کی جاتی ہے، کیا رہنمائی ان کی جاتی ہے؟ اچھا، ابھی جو جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں ایکڈیمک کے اندر، ایکڈیمیا کے اندر، اس کے اندر ریسرچ جو ہے وہ اس وقت ون آف دی پرائم فیکٹر بن چکا ہے جس سے ہم یہ طے کرتے ہیں کہ کوئی بھی شعبہ یا کوئی بھی سبجیکٹ جو ہے وہ اپنی ارتقاء کی اور اپنی جو اس کی ترقی ہے وہ کس سٹیج پہ کھڑا ہوا ہے. ابھی تو ایون کہ انٹرنیشنلی وہ پیرامیٹرز ڈیفائن کر دیے گئے ہیں یا ان کی طرف ہم جا چکے ہیں کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ریسرچ ہو رہی ہے تو اس کے اندر کون سا ملک اور کے اندر کس لیول کی جو ہے وہ ریسرچ کی جا رہی ہے. ابھی ہم اس طرف جا چکے ہیں. اچھا، منہاج کیونکہ ایک انٹرنیشنل ادارہ بھی ہے اور یونیورسٹی کا جو ویژن ہے وہ بھی الحمدللہ جو انٹرنیشنل یا گلوبل ریکوائرمنٹس ہیں ان کے ساتھ الائن رہتا ہے. منہاج آئسولیشن میں نہیں ہے، وہ کیونکہ اس کے ساتھ کولیبریٹ کرتا ہے تو ویل اویئر ہے کہ اس کو جو ہے وہ انٹرنیشنلی کن سٹینڈرڈز کو میٹ کرنا ہے. اچھا، میں اردو کی بات کروں تو منہاج یونیورسٹی نے ہم جو لیٹسٹ ٹیکنیکس ہیں ہماری ریسرچ کے اندر، ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اس کے اندر وہ کولیبریٹ کرتے ہیں، چاہے وہ فارمیٹنگ کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ ریسرچ کی اس کی سفر کی جانب میں اس کی آؤٹ لائننگ کے لیے ہیں. تو ہم ان لیٹسٹ چیزوں کو جو ہے وہ انکارپوریٹ کرتے ہیں، نہ صرف اپنی ریسرچ ورک کے اندر بلکہ کلاسز کے اندر اس کے پراپر جو ہے اس کے اوپر کلاسز ہیں، اس کے اوپر ٹریننگ کی فیسلٹیز ہیں، اس کے ساتھ کانفرنسز ہیں، مطلب پورا ایک ہے جو ہم ان کو اپ ڈیٹڈ رکھتا ہے کہ اس وقت ریسرچ کی کیا ریکوائرمنٹس چل رہی ہیں. اچھا سر، دوران تدریس جدید طریقہ تدریس کو بھی اپنایا جا رہا ہے یہاں پر منہاج یونیورسٹی میں، خصوصاً شعبہ اردو میں؟ اگر آپ کی جدید سہولیات سے یا معاون سہولیات سے مراد جو ٹیکنالوجی بیسڈ ہیں تو بالکل 100%. میں نے پہلے بتایا کہ منہاج یونیورسٹی جو ہے وہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس کے ساتھ اپنے آپ کو اپ ڈیٹڈ رکھتی ہے، اور شعبہ اردو بھی الحمدللہ ایسے ہی ہے. اس کے اندر اگر ہم کلاس رومز کی بات کریں تو ہمارے کلاس رومز کے اندر جو انوائرمنٹ کی چینجز ہیں، انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس ہیں، وہ اس میں پرووائڈڈ ہیں. اس کے اندر یو پی ایس کا، اس کے اندر پروجیکٹرز کا، اس کے اندر اسکریننگ کا، اس کے اندر سی ایم ایس جو سسٹمز ہیں، یعنی کہ تمام جو ڈیجیٹل جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں وہ ہم انکارپوریٹ کرتے ہیں اپنے لیکچرز کے اندر، اپنی ریسرچ کے اندر، ایک دوسرے سے آپس میں شیئرنگ کے اندر وہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. شعبہ اردو کے اساتذہ کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے کہ یہاں جو اساتذہ ہیں وہ کہاں کہاں سے ان کا تعلق رہا ہے، یعنی ان کا تجربہ کس حد تک رہا ہے اردو کی تدریس کے حوالے سے. آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ دیگر یونیورسٹیز کے اساتذہ اور ہمارے اساتذہ وہ کس طرح منفرد ہیں؟ اچھا، اگر میں یہ خود کہوں تو شاید نامناسب لگے، لیکن میں کہوں گا کہ آپ اگر سروے کروائیں تو آپ کو الحمدللہ یو ول فائنڈ کہ ہمارے پاس جو اساتذہ ہیں وہ اردو کی پہچان ہے، جن کی وجہ سے اس وقت عصری تقاضوں کے اندر ان کی وجہ سے اردو
پاکستان میں اردو پہچانی جاتی ہے، یعنی کہ اسے منہاج میں اردو کا نام نہیں ہوگا. اگر آپ اسلام آباد میں بھی کوئی بندہ اردو پہ اگر کام کرنا چاہے گا تو ان میں سے ہمارے اساتذہ اس کیلیبر میں ان کا نام ریفر ہوگا. ہماری جو ریسرچ ہے، کیونکہ سارے کے سارے الحمدللہ ایکسپیرینسڈ، ویل کوالیفائڈ اور اپنی جو نئی ریسرچ ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ آپ کو جو اردو کے اندر ریسرچ آپ کو ملے گی تو آپ کو الحمدللہ منہاج کی ریفرنسنگ نظر آئے گی، اس کے اندر آپ کو اس کے پیپرز نظر آئیں گے. اگر آپ اپنی ریسرچ اس میں اس کو شخص سروے کر کے دیکھیں گے تو یو ول فائنڈ کہ یار ہمارا جو منہاج کی ریسرچ ہے وہ بڑی، اس کی کنٹریبیوشنز بہت زیادہ ہیں. ہم الحمدللہ اپنا رسالہ نکال رہے ہیں، جرنل نکال، ریسرچ جرنل نکال رہے ہیں. تو اوورآل جو فیکلٹی ہے وہ میں یہ کہوں گا کہ ون آف دی بیسٹ فیکلٹی ہے. اور خوبصورتی یہ ہے کہ آپ نے فیکلٹی کی بات کی، میں تو اس پہ بھی فخر کرتا ہوں کہ اس وقت بہت سی یونیورسٹیز میں شعبہ اردو کے جو لیڈنگ فیکلٹی یا ان کے جو چیئرمینز ہیں وہ الحمدللہ ہمارے گریجویٹ ہیں. تو یعنی کہ یہ جو ہم نے اردو کی نرسری ہے اس کا کام جو ہے منہاج یونیورسٹی کر رہی ہے اور کرتی رہے گی انشاءاللہ. سر، یونیورسٹیز کی سطح پر تحقیق کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کس قسم کے اقدامات کی ضرورت ہے؟ خاص طور پہ اردو کے اندر، کیونکہ سائنسز کو لے کے یا سوشل سائنسز کو لے کے اس کے اندر تو بہت کام ہو رہا ہے اور انٹرنیشنلی ہو رہا ہے. لیکن اگر میں فوکس کروں اردو کے اندر تو اردو کیونکہ ایک تو لمیٹیڈ لوگ ہیں یا لمیٹیڈ کنٹریز ہیں جو اس کو جو ہے وہ اس لیول پہ اس کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں. اس میں سے پاکستان ون آف دی لیڈنگ ہے جس یہاں پہ تخلیق کے اندر، تحقیق کے اندر یا دیگر جو اس کی نظریاتی سطح پہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جو ارتقاء ہو رہا ہے، اس کے اندر ہمارا کنٹریبیوشن ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ ضروری ہے، اگر میں نے اردو کے لیے یا شعبہ اردو کے لیے یا ایز اے اردو ہول ایز اے سبجیکٹ مجھے اس کے لیے کوئی کنٹریبیوٹ کرنا ہے یا میں چاہوں کہ ایسے کنٹریبیوٹ تو مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارا ڈیٹا بینک ہے اس کو انہانس کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب ہم ریسرچ میں جاتے ہیں تو وی فائنڈ کہ ہمارا اردو جو ہے وہ تھوڑا سا لیگ کرتا ہے. تو جو لیٹسٹ ریسرچ ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، جو بنیاد بنانے کے لیے مجھے جو ریسورسز ہیں ایز اے ہول، مجھے منہاج کے لیول پہ یا اپنے شعبے کے لیول پہ تو شاید میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں، بٹ وہ ایک لمیٹڈ ہوگا. میں ایز اے اردو بات کروں کہ مجھے ایز اے اردو جو ہے ہمیں ان ڈیٹا سورسز کو بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جو ریسرچ ہے، ڈیولپمنٹ ہے، اور آنے والے وقت میں جو تخلیقی اور تنقیدی یا تحقیقی حوالے سے جو شیپ ہے وہ ماڈرن تھیریز کے ساتھ، ماڈرن نظریات کے ساتھ اور ماڈرن جو یا لیٹسٹ جو چینجز ہیں ان کے ساتھ اس کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے. شعبہ اردو جہاں بھی موجود ہو وہاں ایک چیز اور بھی ہونی چاہیے کہ وہاں پر ہم نصابی سرگرمیوں کا انعقاد بھی ضروری ہے، اور اس طرح کی مختلف اجتماعات، کانفرنسز وہ بھی ہونی چاہیے. تو کیا منہاج یونیورسٹی میں بھی شعبہ اردو سے منسلک مشاعرے یا کوئی ایسی نشست جہاں پہ افسانہ پڑھ کے سنایا جا رہا ہے یا ناول پڑھ کے سنایا جا رہا ہے یا بچوں کو اس طرف راغب کیا جا رہا ہے، اس قسم کی نشستوں کا انعقاد بھی یہاں ہوتا ہے؟ بالکل ہاں. منہاج یونیورسٹی کی سطح پہ جو ہے ہمارے سیکرز کے کلب ہیں، اس کے اندر ہمارا ایک لٹری جو ڈبیٹنگ کلب ہے وہ موجود ہے جہاں کے بچوں کو ایسی اپرچونیٹی ملتی ہے. شعبہ کے اندر ہم نشستیں بالکل، کیونکہ وہ ہماری کلاس کا حصہ ہیں. لائک اگر ہم تنقید پڑھا رہے ہیں تو ہم اس کے اندر صرف جو ٹیکسٹ ہے، ٹیکسٹ ریڈنگ یا ٹیکسٹ ڈیلیوری کے اوپر ہم لوگ فوکس نہیں کر رہے. ہم ان میں سے بچوں کو کسی ایک گیسٹ کو ہم بلا کے اس کے ساتھ ہم کسی فن پارے کے اوپر جو ہے پراپر جو ہے وہ کریٹک کی جاتی ہے، جو انہوں نے پڑھا اس کی اپلیکیشن بیسیکلی ہم لوگ کراتے ہیں. اچھا، اس کے یہ ٹو وے لرننگ ہے. ایک کہ جو گیسٹ آیا اس سے بھی ہم نے اس سے گین کیا، اس کے ایکسپیرینس سے ہم نے فائدہ لیا، اور نمبر دو جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے جو ٹیکسٹ سے جو کچھ گین کیا اس کی اپلیکیشن کا فیز بھی ان کو مل گیا. اس کے علاوہ ہم منہاج نے، کیونکہ پائنیئر یونیورسٹی تھی، ہم نے انٹرنیشنل لیول کی کانفرنس ہم نے ہمارے کریڈٹ پہ ہے. پھر ہم انٹر ڈسپلنری جو کانفرنسز ہیں وہ منہاج کا جو ہے وہ ایک لینڈ مارک ہمارا ایونٹس ہوتے ہیں جس کے اندر ہم انٹر ڈسپلنری جو کانفرنس ہیں اس کے اندر شمولیت ہماری ہوتی ہے. اس کے اندر ہم موجود ہوتے ہیں. نعت کے حوالے سے کانفرنس ہوتی ہے، سوشل سائنسز کے حوالے سے ہماری کانفرنسز موجود ہیں. تو جو ملٹیپل پلیٹ فارمس ہمارے پاس
بالکل ہیں جن کے اندر جو ہے وہ ہم بچوں کو جو اپرچونٹی ملتی ہے، اور ہم اس میں آنے والے وقت میں وی انٹینڈ ابھی آنے کچھ دنوں کے بعد شاید آپ کو نظر بھی آئے گا کہ ہم ایک کچھ ایم او یو سائن کرنے جا رہے ہیں جو ہماری لینڈ مارک آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ، تاکہ ہم اسی سلسلے کو بہتر اور آرگنائز طریقے سے جو ہے ہم اسٹوڈنٹس کو اپرچونٹی جو ہے وہ پرووائڈ کر سکیں اور اس کو آگے لے کے چل سکیں۔ جو نصاب اس وقت پڑھایا جا رہا ہے وہ اردو کے جدید تقاضوں کو پورا کرتا ہے؟ اس میں بالکل اپنی میری رائے کے مطابق جو اس کے اندر گنجائش ہے، بلکہ میں یہ کہوں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ کافی زیادہ گنجائش موجود ہے۔ اس کی وجہ پھر وہ یہی ہے کہ کیونکہ بظاہر ایک چھوٹے سبجیکٹ کے طور پہ یا سیکنڈ سبجیکٹ کے طور پہ کنسیڈر ہونے کی وجہ سے وہ توجہ اور وہ ریسورسز ایلوکیٹ نہیں ہوتے اپروپریٹ لیول پہ۔ آلدو کہ ہم نے جو ایک 2006 میں ہم نے ایک ون نیشن ون کیریکولم کے اوپر جو ہے وہ ہم شفٹ ہو چکے ہیں، لیکن اردو کے اندر خاص طور پہ ایز اے سبجیکٹ جو ہے وہ ہمیں اس کے اندر بہت سی نئی چیزوں کو نیشنل لیول پہ اس کے اندر انٹروڈیوس کرانے کی ضرورت ہے۔ سر ہماری ملاقات اگر آپ چند اساتذہ سے کروا لیں جو یہاں شعبہ اردو میں اس وقت موجود ہیں، تاکہ ہم ایک دو سوالات بھی ان سے کر لیں اور ہمارے ناظرین بھی ہمارے اساتذہ سے آگاہی حاصل کر لیں۔ جی ضرور، ہم ہمارے اب چلتے ہیں فیکلٹی کے پاس، جو آلدو کے بھی اس وقت کلاسز کیونکہ چل رہی ہیں، لیکن جو اویلیبل ہیں ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، ہم اپنے اساتذہ کے پاس اس وقت جا رہے ہیں تاکہ آپ آگاہی حاصل کریں کہ شعبہ اردو میں اس وقت جو بڑے بڑے لوگ، اردو ادب کے نمایاں لوگ جن کا نام ہے اس وقت پورے پاکستان میں، پوری ادبی دنیا میں، وہ یہاں پر موجود ہیں جس طرح کے سر نے ذکر کیا۔ آئیے ہم آپ کو ان سے ملاتے ہیں۔ جی ناظرین، ہم شعبہ اردو کے باہر موجود ہیں اور اندر ہمارے اساتذہ موجود ہیں، ہم ان کے پاس جا رہے ہیں۔ سر ہمارے ساتھ ہیں اور سر کی رفاقت اور معیت میں ہم اپنے اساتذہ سے ملتے ہیں۔ آئیے۔ آپ کا خوش آمدید۔ آپ یہ ہے جی ہمارا شعبہ اردو، جہاں ہمارے جو ہے نا فیکلٹی ممبرز بیٹھ رہے ہیں۔ پہلے کیبن میں آپ نے یہاں پہ جو ہے ہمارا کلیریکل سٹاف کا آفس ہے، پھر آنورڈ جو ہے یہ ہمارے سارے جو ہیں وہ کیبنز کے اندر ہمارے جو فیکلٹی ممبرز ہیں وہ ہیں، تو ایک ایک سے ہم آپ کو جو ہے وہ ملواتے بھی ہیں اور آپ سے جو ان سے بات بھی کرواتے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ ناظرین، میرے اساتذہ، میرے لیے یقیناً آج بڑا امتحان ہے۔ عموماً جن لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے تو ان میں سے کوئی میرا استاذ نہیں ہوتا، مگر آج جن شخصیات سے میں بات کر رہا ہوں وہ میرے اساتذہ ہیں۔ انہی کی بدولت مجھے بولنے کی تہذیب میسر آئی، اور میرے لیے مشکل ہے کہ ان کے سامنے چند لفظ بھی اگر الٹے سیدھے ہو گئے یقیناً میری کلاس لگ سکتی ہے۔ بہرحال آئیے ہم آپ کو اپنے اساتذہ سے ملاتے ہیں۔ اس وقت ہم ڈاکٹر ایوب ندیم صاحب کے کیبن کے باہر کھڑے ہیں، تو ہم ڈاکٹر صاحب پہ چھاپا لگاتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر صاحب ہماری کلاسز میں آتے ہیں تو آج ہم ان کے کیبن میں پہنچ گئے۔ ڈاکٹر صاحب معروف شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، عرصہ دراز سے اردو ادب کی تدریس میں مصروف عمل ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کی ایک کتاب ابھی ہمارے زیر مطالعہ بھی ہے حضور کی نعت کے حوالے سے۔ اس حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے، اس کتاب کے متعلق بھی پوچھیں گے، اور اس کے علاوہ دیگر چیزوں پر بھی ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ آئیے ہم ڈاکٹر صاحب سے ملتے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، ہم ڈاکٹر ایوب ندیم صاحب کے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور اس کے بعد مختصر سے وقت میں، کیونکہ ہماری ایگزیکٹو ہیڈ جو ہیں انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہارے پاس وقت بہت کم ہے، لہٰذا کم وقت میں ہم کچھ قیمتی باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے مزاج آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا۔ سر تدریسی سفر کا آغاز آپ نے کب کیسے کیا، اس حوالے سے ذرا بتائیں۔ میرے تدریسی سفر کی ابتدا تو 1990 میں ہوئی تھی، ٹھیک، اور 1990 سے لے کے اس کے بعد میں نے ایک عرصہ تک جو ہے وہ تدریس سے جو خدمات تھی میری وہ میں نے انجام دیتا رہا، ٹھیک، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرے تخلیقی پہلو تھے وہ بھی میں نے آزمائے، اور اس میں میری شاعری ہے، میری ڈرامہ نگاری ہے، جو ایک دور میں پی ٹی وی صرف ایک ہی چینل ہوا کرتا تھا، جی، تو اس زمانے میں میرے ڈرامے بھی وہاں سے ٹیلی کاسٹ بھی ہوتے تھے، اور کئی پروگرام بھی میں وہاں کرتا رہا۔ ٹھیک، پھر جو اس کے ساتھ میں نے بطور انٹرویو نگار اور کالم نگار ٹھیک ہے، میں نوائے وقت جو روزنامہ ہے اس سے وابستہ بھی رہا، اور بعد ازاں میں نے تحقیق و تنقید
پر زیادہ توجہ دی. ٹھیک ہے سر. تو بات یہ ہے کہ یہ سارے کام میں نے تدریس کے ساتھ کیے. ایسا نہیں ہے کہ میں نے تدریس کو چھوڑ دیا، کیونکہ جو میری محبت ہے وہ تدریس کے ساتھ تھی، اور اسی نے مجھے یہ سارا شعور اور مجھے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا موقع دیا. اور پھر جو اردو کے ساتھ میری کمٹمنٹ ہے وہ تو آپ یوں سمجھے نا کہ وہ کبھی نہ ختم ہونے والی کمٹمنٹ ہے، اور وہ جاری ہے، اور اس کے لیے جتنا کر سکتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کرنا چاہیے. سر آپ کی دلچسپی جو اردو ادب میں پیدا ہوئی تو اس کے پیچھے کون سے عناصر تھے؟ کیسے آپ ایک آج جو مقام آپ کا اردو ادب میں اس وقت ہے جس طرح آپ نے بتایا، اور ملک بھر میں آپ کو جانا اور پہچانا جاتا ہے، تو ظاہر ہے اس کے پیچھے محنت تو ہے، لیکن اردو کو ہی آپ نے انتخاب کیوں کیا؟ اچھا، یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ میرا اردو سے جو رشتہ ہے یہ نیچرل ہے. ٹھیک. جیسے ہوتا ہے نا، شاعری ہے، موسیقی ہے، مصوری ہے، یہ آپ کے اندر موجود ہوتی ہے پہلے بالکل سے، ایسی. صرف آپ اظہار کرتے ہیں. اسی طرح اردو کے ساتھ جو میری رغبت ہے، اب میں جب دیکھتا ہوں مڑ کر تو مجھے لگتا ہے کہ اردو کے ساتھ تو میری رغبت شروع ہی سے تھی. یعنی 5ویں 6ٹھی میں بھی جو کتاب مجھے میرے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ تھی وہ اردو کی کتاب ہوا کرتی تھی. پھر مجھے اس کی نظموں نے متاثر کرنا شروع کیا، اس شاعری نے متاثر کیا، اور 8ویں 9ویں جماعت میں ٹوٹے پھوٹے شعر بھی کہنے لگ گیا تھا. تو یہ ایک بہت میرا ایک نیچرل سا رشتہ ہے اردو کے ساتھ. ٹھیک. سر اگر ہم مختلف شعراء کی بات کریں اردو ادب کے معروف، تو آپ کے دل کے نزدیک کون سا شاعر ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ سب سے زیادہ جس نے آپ کے اوپر اثر کیا ہے، یا جس کی اثر انگیزی آپ کو زیادہ محسوس ہوتی ہے معاشرے پر؟ جی، اس کا نام ہے ایوب ندیم، جس نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے. تو سر آپ اپنا کوئی شعر بھی سنائیے. پھولوں کی بات کی، کبھی کلیوں کی بات کی. واہ. پھولوں کی بات کی، کبھی کلیوں کی بات کی، ہم نے تو جو بھی بات کی بس تیری بات کی. واہ واہ واہ. اور سرسوں کے پھول واہ. کیسے کھلے ہم کو کیا خبر. واہ. سرسوں کے پھول کیسے کھلے ہم کو کیا خبر، ہم نے تو جانے جان تیرے آنچل کی بات کی. بھائی واہ واہ واہ. سبحان اللہ. ایوب اس کے لمس سے مہکے تھے اس طرح. کیا بات ہے. ایوب اس کے لمس سے مہکے تھے اس طرح، پھر ہم نے جو بھی بات کی خوشبو سی بات کی. واہ واہ واہ. اچھا سر، آپ کا جو نعتیہ مجموعہ ہے اس میں ہمیں عشق مصطفیٰ کا جذبہ بھی نظر آتا ہے، فنی مہارتیں وہ بھی نظر آتی ہیں، اور ادب، اخلاص، یہ ساری چیزیں ہمیں وہاں نظر آتی ہیں. آخری سوال ہے، میں چاہوں گا کہ اپنے نعتیہ مجموعے میں سے کوئی ایک شعر نعت کا بھی سنا دیجیے. ضرور ضرور. پہلی بات تو میں یہ کر دوں کہ میری کوئی 7-8 کتابیں اب تک شائع ہو چکی ہیں، جس میں سے 4 کتابیں شاعری کی ہیں اور 3 میری کتابیں جو ہیں وہ نثری ہیں. تو یہ جو میری سیکنڈ لاسٹ کتاب ہے اجالا حضور کا، یہ میں اسے اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں. اللہ نے مجھے توفیق دی اور میں نے یہ کتاب، اور اس میں آپ نے محسوس بھی کیا ہوگا کہ عہد نبوی کا پورا منظرنامہ آپ کو میرے اس مجموعے میں نظر آتا ہے. تو اس سے ایک شعر بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. عنایت ان کی یہ مجھ پر بسا اوقات ہوتی ہے. بھائی واہ، کیا کہ عنایت ان کی یہ مجھ پر بسا اوقات ہوتی ہے، میں ان کا نام لیتا ہوں تو خود ہی نعت ہوتی ہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. میں ان کا نام لیتا ہوں تو خود ہی نعت ہوتی ہے. کیا اچھا شعر آپ نے ہمیں سنایا. اور مجھے سر اس سے ہائیکو کا ایک ہائیکو یاد آئی، عائشہ نور کراچی سے. بات مکمل ہے، صرف محمد لکھا ہے، نعت مکمل ہے. واہ. تو آپ کے اسی مضمون سے یہ بھی منسلک تھی، تو میں نے کہا میں بھی خدمت میں عرض کر دوں. سر بہت شکریہ، آپ نے بہت سارا قیمتی وقت ہمیں دیا. ہم آپ کے اقبال کے بلندی کے لیے دعا گو ہیں، اور ہم ہمیشہ چاہیں گے آپ کی رہنمائی ہمیں ہمیشہ میسر رہے. آپ جیسا قابل استاذ، شفیق باپ کی صورت میں بھی جو ہمیں نظر آتا ہے، اور
اور ہمیشہ طلباء کے ساتھ بڑی مہربانی شفقت آپ فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کے ساتھ توانائی کے ساتھ سلامت رکھے سر. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا بھی. جی ناظرین، ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد ایوب ندیم صاحب موجود تھے. آپ نے ڈھیر ساری قیمتی باتیں ان کی کتابوں کے متعلق بھی جانا. ان سے ہم نے ان کے تدریسی سفر کے متعلق اور پیشہ ورانہ زندگی میں جو انہوں نے دیکھی وہ باتیں انہوں نے آپ کو بتائی. اس وقت ہمارے ساتھ ہی دوسرے کیبن میں ہمارے ایک اور استاد گرامی بھی موجود ہیں. آئیے ہم ان کے پاس چلتے ہیں اور اختتامی لمحات میں ہم ان سے چند باتیں کرتے ہیں. ناظرین، ہم موجود ہیں ڈاکٹر سید ندیم جعفر شیرازی صاحب کے ساتھ. آپ ایک ایسے استاد ہیں جن کی پہچان صرف منہاج یونیورسٹی میں ہی نہیں بلکہ ارض وطن میں جہاں جہاں اردو کو پڑھایا جاتا ہے اور اردو زبان کے جاننے اور پہچاننے والے لوگ موجود ہیں وہاں آپ کی پہچان موجود ہے. شعبہ اردو کے ایک ممتاز استاذ ہیں. عرصہ دراز سے درس و تدریس میں مصروف عمل ہیں. ایک تجربہ کار، سنجیدہ اور علمی وقار رکھتے ہیں. اور آپ جس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی باب العلم کا خانوادہ ہے. اور وہ خانوادہ ہی دراصل ایسا خانوادہ ہے جہاں سے علم کی خیرات نسلوں کو، قوم کو، ملت کو ملتی ہے. دنیا بھر میں جہاں جہاں علم کی خیرات بٹ رہی ہے وہ یقیناً آپ کے اجداد کی ہی بدولت بٹ رہی ہے. حضرت سیدنا مولائے کائنات علی المرتضیٰ باب مدینۃ العلم کے خاندان سے آپ کا تعلق ہے. میں بے حد فخر محسوس کر رہا ہوں کہ ایک تو میرے ساتھ میرے استاد گرامی موجود ہیں اور پھر حضور کی آل کے مبارک شہزادے ہونے کے ناطے بھی آپ کی ایک پہچان ہے. اور کلاس میں پڑھاتے ہوئے ہم نے ہمیشہ آپ سے بہت ساری قیمتی باتیں سیکھی ہیں. میں ڈاکٹر صاحب کا خیر مقدم کرتا ہوں. سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. آپ بہت مہربانی، ذرا نوازی ہے، آپ نے اتنے اچھے الفاظ سے یاد کیا، بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. ہم مختصراً، آپ کا وقت بہت قیمتی ہے اور ہم اپنے سوال کی طرف آتے ہیں. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اردو ادب کی تدریسی پہلو جو ہیں ان میں سے سب سے اہم پہلو اگر آپ سے پوچھا جائے، آپ عرصہ دراز سے پڑھا رہے ہیں، تو وہ کس پہلو کو آپ سمجھیں گے؟ اردو ادب ہو یا کوئی بھی سوشل سائنسز کا کوئی بھی مضمون ہو، جی، تو اس کے لیے جو علم کی تفہیم ہے نا، جی سر، وہ بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک. آج کا طالب علم جو ہے وہ امتحان کی تیاری کے لیے جی پڑھتا ہے ایسا ہی ہے. کہ اچھے نمبر کیسے لیے جائیں یا اچھے گریڈز میں کیسے پاس کیا جائے. تو تفہیم، علم کی تفہیم کی طرف عہد حاضر کا طالب علم اتنا غور نہیں کرتا. تو یہی وجہ ہے کہ آج ڈگریاں تو ہیں بالکل لیکن تعلیم نہیں ہے. تو جس حد تک ہو سکے اساتذہ کو بھی کلاس روم میں اور طلباء کو بھی جو بھی وہ پڑھیں، جو بھی مضمون پڑھیں، جو بھی شاخ ہو علم کی، اس کی تفہیم ایسے کرے کہ وہ جیسے واقعی کچھ سیکھ رہے ہیں. اگر سیکھ کر پڑھا جائے گا تو وہ پھر آپ کی زندگی کا، آپ کی شخصیت کا حصہ بن جائے گا. تعلیم برائے امتحان کافی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. بڑی قیمتی بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے. سر اگر ہم اردو ادب کے مختلف عہد کو دیکھتے ہیں جتنے بھی گزرے، ان میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کون سا ایسا عہد جو گزر چکا ہے، یا کون سا ایسا شاعر ہے، یا کون سا ایسا دور ہے، مکمل دور کی بات کر لیں یا کسی ایک شاعر کی بات کر لیں، جو موجودہ زمانے کے لیے آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ بہت زیادہ اس کا اثر ہے اس وقت؟ شاعری ہر دور میں زندہ رہی ہے، اور جب تک اردو بولی اور سمجھی جا رہی ہے اور پڑھائی جا رہی ہے تو شاعری زندہ رہے گی. شاعری نہیں ختم ہو سکتی، خاص کر غزل جو ہے نا وہ زندہ رہے گی. عہد حاضر میں اگر اپنا استاد شعراء کا اگر آپ ذکر کریں تو افتخار عارف کا میں ذکر کروں گا کہ وہ زندہ شعراء میں ایک بڑا نام ہے. اور اگر آپ جدید یا قدر نوجوان شاعری کا ذکر کریں تو اس میں عباس تابش اس وقت ایک نمائندہ شاعر ہے. تو یہ دو نام ایسے ہیں جن کی ایک اپنی پہچان ہے اور جن کی غزل وہ لوگ شوق سے پڑھتے ہیں، سنتے بھی ان کو ہیں، مشاعروں کی زینت بھی وہی بنتے ہیں. تو میری نظر میں زندہ شعراء میں یہ دو لوگ شامل ہیں. سر میر اور غالب کا تقابل بہت کیا جاتا ہے، اس پر ذرا چند جملے ارشاد فرمائیں.
پہلی بات تو یہ کہ جی دو ادیبوں کا تقابل ویسے ہی غلط بات ہے، ٹھیک، ٹھیک ہے نا جی. ایک کی خوبی دوسرے کی خامی ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک، اس لیے دو انسانوں کا، دو تخلیق کاروں کا ٹھیک، موازنہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا. علامہ شبلی نعمانی نے موازنہ انیس الدبیر لکھی جی، تھی کتاب، جی، تو ان پر سب سے پہلا اعتراض یہی ہوا تھا کہ دو شعراء کا موازنہ نہیں، نہیں ہو سکتا اور ٹھیک، نہ ہی کرنا چاہیے. ٹھیک، تو جہاں تک میر اور غالب کا آپ کہہ رہے، تو دونوں شاعری کے بادشاہ ہیں. میر اگر خدائے سخن ہے جی، تو غالب شعور اور لاشعور کا شاعر ہے. بالکل تو ٹھیک، اس لیے ان کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میر بڑا شاعر ہے یا غالب بڑا شاعر ہے. وہ دونوں ہی میں اگر کہوں تو دونوں ہی خدائے سخن ہیں. بالکل ٹھیک. سر ہم نے آپ سے اکثر کلاسز میں مرثیے کے بند سنتے رہتے تھے آپ سے، تو انیس کا کوئی مرثیہ، اس کا کوئی ایک بند آپ ہمیں سنا دیں. جی میں ان کی ایک نظم کی کچھ لائنیں آپ کو سناتا جی، ہوں. وہ بلاغت کے لیے پڑھی جاتی ہیں اکثر. جی، بلاغت اور فصاحت کی خوبصورت مثال ہے. گردوں سے کہو نیر اعظم کو ہٹا دے. واہ واہ واہ، گردوں سے کہو نیر اعظم کو ہٹا دے. اٹھے جو بگولا اسے مٹی میں ملا دے. واہ واہ، اٹھے جو بگولا اسے اسے مٹی میں ملا دے. آنکھیں نہ کرے بند تو نرگس کو سزا دے. ٹھیک، آنکھیں نہ کرے بند تو نرگس کو سزا دے. کیوں ہوتی ہے سوار احمد مختار اللہ کی اکبر، بیٹی. اللہ اکبر، کعبہ کو چلی حیدر کرار کی بیٹی. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. سر آپ کو اگر میں پوچھوں ایک دفعہ پھر بہرحال سوال ایسا ہی ہے جس کو جملہ معترضہ کہہ سکتے ہیں، انیس نے زیادہ متاثر کیا ہے یا دبیر نے؟ اس میں بھی وہی بات ہے. اچھا سر، معذرت بات بھی میں کاٹ رہا ہوں، قلبی رجحان بھی ہوتا ہے، جی کسی جی شخص کی طرف قلبی رجحان کچھ زیادہ ہوتا ہے، تو آپ کو کس نے زیادہ متاثر کیا؟ جی مجھے انیس نے زیادہ متاثر کیا. انیس کے ہاں جو شعریت ہے نا جی، وہ دبیر سے آگے ہے، اور وہ زندگی اور انسانی سوچ کے زیادہ قریب ہے انیس. بالکل ٹھیک ہے سر. نئے آنے والے طلباء کو جو اردو پڑھنا چاہتے ہیں یا جن کا شغف ہے، اور بالخصوص جو طلباء بی ایس کر چکے ہیں یا ایم فل کر رہے ہیں، محققین ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کن کن جہتوں میں آپ سمجھتے ہیں اس وقت کام کرنے کی ضرورت ہے؟ میری نظر میں پہلی بات تو یہ کہ ایم فل کے طلباء کو کتاب کے ساتھ شغف ہونا چاہیے. ٹھیک، کتاب سے آج کا طالب علم دور بھاگتا ہے. بالکل ٹھیک، اور جہاں تک آپ تحقیق کی بات کر رہے ہیں، تو وہ بھی آج جدید دور کے طلباء شاعری پر تحقیق سے ڈرتے ہیں. جی ٹھیک، تو بالکل اس طرف ان کو تھوڑا رغبت کی ضرورت ہے، اساتذہ کو رغبت دلانے کی ضرورت ہے، اور طلباء کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ شاعری پر تحقیق کا جو میدان ہے وہ نثر کی نسبت بھی زیادہ وسیع ہے. ٹھیک، تو اس طرف ہونا چاہیے توجہ بچوں کی. بالکل ٹھیک ہے. سر اپنے پسندیدہ نثر نگار کے بارے میں بتائیے، کون ہے؟ مجھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرۃ العین حیدر کو میں بہت بڑی ناول نگار مانتا ہوں. اس کی وجہ؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے معاشرے کی تصویر اس طرح کھینچی ہے کہ وہ پڑھے لکھے طبقے کا المیہ پیش کرتی ہے ہمارے سامنے. ٹھیک، کہ انہوں نے ایک ایسا اپنا ایک نیا رنگ دیا ہے کہ ہمارے ہاں ہر طبقے میں ایک المیہ موجود ہے. ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو قرۃ العین حیدر جو ہے نا وہ اپنا ماڈرن طبقے کا المیہ ہمارے سامنے پیش کرتی ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. آخری سوال ہے سر کہ آج جو لکھنے والے ہیں، چاہے وہ شاعری کر رہے ہیں یا نثر نگاری کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن کن موضوعات پر موجودہ دور میں زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے؟ اور دوسری چیز یہ بھی میں اس کے ساتھ کر دوں گا کہ مثلا اگر ہم نعت لکھنے والے تقدیسی ادب کی طرف اگر ہم جاتے ہیں سر، تو وہاں تقدیسی ادب میں ہمیں مقابلہ بازی کی فضا بہت زیادہ نظر آ رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس رجحان کو کم ہونا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی مقابلہ بازی اصل میں اس صورت میں آتی ہے جب ادب میں دھڑے بن جائیں. بالکل ٹھیک، بہت عام بات. ہاں جی. اور اردو کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں شروع سے ہی
اردو میں دھڑے بنے ہوئے ہیں، جیسے انور سدید گروپ، احمد ندیم قاسمی گروپ، آج کل بھی جو دھڑے بنے ہوئے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور وہ پھر ان دھڑوں کی وجہ سے پھر جو ادیب، جو شعراء اس اپنا ایک جماعت یا ایک گروہ کے ساتھ تعلق رکھتے تو پھر وہ ڈیفینیٹلی ایک آبویس سی بات ہے، تو پھر دوسری طرف وہ مقابلے کی فضا قائم ہو جاتی. تو مقابلہ بھی اگر ہو تو وہ صحت مند ہونا چاہیے، اس میں کسی کو نیچا دکھانے والی بات جو ہے نا وہ غلط ہے. لیکن یہ اردو میں چیز پائی جاتی ہے اور یہ ہماری بدقسمتی ہے. بالکل ٹھیک. ناظرین، ڈاکٹر سید ندیم جعفر شیرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر، آپ نے بہت ساری قیمتی باتیں کی ہیں اور ہمارے ناظرین کے لیے، سامعین کے لیے یقیناً یہ بہت قیمتی ہوں گی. ہم آپ کے بہت ممنون ہیں، شکر گزار ہیں. بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. سر بہت شکریہ. جی ناظرین، بڑا مفصل تعارف جو ہے شعبہ اردو کا آج ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اور آپ دیکھیے جہاں پہ ڈاکٹر اسد محمود صاحب جیسے صدر شو موجود ہوں، اور جہاں پہ ڈاکٹر ایوب ندیم صاحب جیسے عظیم استاذ جو عرصہ دراز سے درس و تدریس میں منسلک ہیں اور اس شعبے میں مصروف ہیں، خدمت کر رہے ہیں اردو ادب کی، اور آپ نے ان کی زبانی سنا کہ انہوں نے کتنی ساری جہتوں پر کام کیا ہے. اور اس کے ساتھ اب ہم ڈاکٹر سید ندیم جعفر شیرازی صاحب کے پاس موجود تھے، ان سے چند قیمتی باتیں ہم نے سنی. تو کیوں نہ اس شعبے کا انتخاب کیا جائے، اور جتنے لوگ، میں چاہتا ہوں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو افراد شعبہ اردو کی طرف آنا چاہتے ہیں، میرا خیال میں منہاج یونیورسٹی سے بہتر ادارہ اس وقت ان کے لیے کوئی نہیں کہ جہاں یہاں پر ایسے مینٹور، ایسے اساتذہ موجود ہیں. ڈاکٹر خورشید رضوی کا ایک شعر، اور مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ کے تعارف کے ساتھ پھر ملیں گے. ڈاکٹر خورشید رضوی موجودہ عہد کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہوا کے زور پہ چلنا بھی چاہیے کچھ کچھ، ہوا کے زور پہ چلنا بھی چاہیے کچھ کچھ، مگر ہوا کو بدلنا بھی چاہیے کچھ کچھ، مگر ہوا کو بدلنا بھی چاہیے کچھ کچھ. آئیے اسی سفر کا آپ بھی آغاز کیجئے. ہم نے آغاز کر رکھا ہے، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، اور ہوا کو بدلنے کے لیے، اردو ادب کو مزید بہتر کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے. منہاج یونیورسٹی آپ کا انتظار کر رہی ہے. شعبہ اردو میں یہاں پر موجود بہترین اساتذہ آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں. اپنے میزبان محمد ریحان مرزا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.